सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बजट इजलास में अपोजिशन की जानिब से अफगानिस्तान से मुतालिक उठाए गए सवालात पर ब्रीफिंग के लिए कल स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में कौमी सलामती इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती वज़रा, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने शिरकत की। इस अहम मीटिंग में कई अहम उमूर पर बात की गई। इजलास में अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल टॉप टॉपिक्स थे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी ने इस मौके पर बड़ी अहम गुफ्तगू की। सियासी कायदीन ने अस्करी क़यादत से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कई सवाल किए। आर्मी चीफ ने बराह रास्त पूछे जाने वाले सवालात के खुद जवाब दिए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कमेटी मेंबरान और सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी। बताया गया कि हम अफगान मसले पर न्यूट्रल रहना चाहते हैं, अफगानिस्तान में किसी एक ग्रुप की तरफ नहीं जाना चाहते। अफगानिस्तान में इस वक्त जो भी हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान को कबूल होगी। पार्लिमान फैसला करे कि हमने क्या करना है। ब्रीफिंग में खदशा जाहिर किया गया कि अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद वहाँ खाना जंगी का खतरा है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को तहरीक तालिबान के मजबूत होने, मुल्क में अफगान पनाह गजीनों की तादाद बढ़ने और उनका रुख पाकिस्तान की तरफ होने का भी खतरा है, जिन्हें सरहदी इलाकों तक महदूद रखा जाएगा। चीन और अमेरिका के हवाले से ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर देगा, जबकि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान तनाज़े में किसी कैंप का हिस्सा किसी भी सूरत नहीं बनेगा। इस ब्रीफिंग से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की इजलास में शिरकत के हवाले से सवालात उठते रहे। अपोजिशन पूछती रही, लेकिन वो इस ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म एक दिन पहले तक तो मुल्की मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपोजिशन के साथ बैठने की बात कर रहे थे, उनको ऑफर कर रहे थे, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। लगा था कि वज़ीर आज़म अब संजीदा हो गए हैं। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ होने वाली नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा हो और ख़ित्ते में अपनी मौजूदगी रखने के लिए पाकिस्तान से अड्डे मांगे जा रहे हों, भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अफगान एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा हो, ऐसे में इतने अहम तरीन इजलास से वज़ीर आज़म की गैर हाज़िरी कई सवालात खड़े कर रही है। क्या वज़ीर आज़म की अपोजिशन को दावत सिर्फ असम्बली की हद तक की थी? क्या ये सिर्फ एक दिखावा था? अब तस्वीर के दोनों रुख देखते हैं और इसे हुस्न इत्तेफाक कहें या फिर दोहरा तर्ज़ अंदाज कहें कि कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बजट मंजूरी के बाद जो खिताब किया, उसमें अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करने की बात की। वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने हवाई अड्डे देगा और ना ही किसी दूसरे के लिए जंग का हिस्सा बनेगा। मगर वज़ीर आज़म साहब अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात के साथ साथ अवाम और सियासतदानों के भी बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम कर लें तो ये कितना अच्छा होगा। इसे हुस्न इत्तेफाक कहें या दोहरा तर्ज़ अंदाज कहें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान किसी के दबाव में आकर अपने देरीना दोस्त चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। ये बिल्कुल सच है कि चीन ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, दोस्ती निभाई है, हमारे साथ CPEC जैसे माशी गेम चेंजर का दाई भी है। तो इमरान खान साहब, आप किसी के दबाव में चीन के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब ना करें, मगर खुदा के लिए IMF के दबाव में आकर गरीब की ज़िंदगी को भी बर्बाद ना करें। 21वीं सदी में रियासत मदीना का दावा करने वाली सरकार IMF के कहने पर अपने मुल्क और उसके अवाम पर कौन कौन से दबाव डाल रही है, इसका भी एहसास वज़ीर आज़म करें तो ज़्यादा बेहतर। ये इस वक्त की पूरी सूरत हाल है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को दावत दी, लेकिन कल के वो इजलास से गैर हाजिर रहे। उनकी इस गैर हाजिरी पर अपोजिशन जमातें इस वक्त क्या सोच रही हैं? एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मुल्क के चंद मुमताज़ तरीन कानूनदानों में से एक, हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कल का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें अपोजिशन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद थी। ज़ाहिर है कौमी सलामती के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर होना चाहिए। वज़ीर आज़म उससे गैर हाजिर रहे। एतजाज़ साहब, ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ इससे करते हैं। मायूसी हुई आपको कल के वज़ीर आज़म के रवैये से? हाँ, वज़ीर आज़म को गैर हाजिर तो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का सबसे अहम शख्सियत है पार्लियामेंट की, और जब इतनी सेंसिटिव ब्रीफिंग हो रही हो और उस पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को या उनमें से मखसूस और ख़ास नुमाइंदा लोगों की को उस एतमाद में लिया जा रहा हो,
تو وزیر اعظم کو میرا خیال ہے وہاں ہونا چاہیے تھا. ہرچند کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے سنا ہے میڈیا پہ وہ یہ کہ جناب شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی اسپیکر صاحب سے کہ اگر وہ آئے پرائم منسٹر آئے تو ہم واک آؤٹ کر جائیں گے. اب یہ خبر نہیں دو طرف، ادھر ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کی ہے، ادھر تو واقعہ ہے کہ عمران خان نہیں گئے اور ان کو جانا چاہیے تھا. اور یہ اگر خیر کوئی کہہ دے کہ جی اپوزیشن واک آؤٹ چلی جاتی، واک آؤٹ کر جاتی، تو وہ بھی ایک بڑا مخمصہ تھا کہ ایک پوری فریق بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے دوسرے فریق کے ساتھ. تو اس میں جو بھی ہوا بہتر تھا کہ وزیر اعظم وہاں ہوتے. لیکن اگر فرض کرو نہیں ہے اور پھر بھی اتنی اہم بریفنگ سویلین پولیٹیشنز کو فوج نے اگر دی ہے، کسی بھی حوالے سے دی ہے، اس کو شاید کوئی کہے کہ نامکمل بریفنگ دی ہے، کوئی کہے کہ جی اپنے کیس کو ابھارنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے اپنے موقف کو بریفنگ دی ہے. اٹ واز بیسکلی ون سائیڈڈ، اور اس میں اصل میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. میں تو بریفنگ میں تھا نہیں تو مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، پر یہی زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. پر شہباز شریف نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، چیئرمین بلاول نے بھی کہا کہ ان کو بریفنگ اچھی بات ہے کہ فوج نے بریف کیا ہے لیڈرشپ کو، تو یہ اچھی بات ہے، فوج کو بریف کرنا چاہیے. لیکن اعتراض صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کیا وزیر اعظم صرف ایک شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کی اس دھمکی سے ڈر کر نہیں آئیں گے کہ وہ واک آؤٹ کر جائیں گے؟ تو واقعی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہوگی، اور اگر کی ہے واقعی تو پھر یہ تو بڑا اسمارٹ ایک سیاسی موو ہو گیا کہ وزیر اعظم آئے بھی نہیں، ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور اپوزیشن بھی ان پر تنقید کر رہی ہے، اور یہ ٹرک بھی اپوزیشن نے کھیلی ہے. نہیں، اب یہ ٹرکس کا ٹائم نہیں ہے بھائی، یہ چھوڑو، یہ ٹرک بڑی گردی ہے. اور یہ ساری ٹرکوں پہ ہی تو پاکستان مسلم لیگ نواز چلتی رہی ہے. ان کو ٹرکوں کے علاوہ کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، کہنا کچھ اور اس سے مطلب کچھ اور نکالنا. کیا کیا باتیں انہوں نے نہیں کہی کہ میری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، نہ یہاں نہ لندن میں، میں تو والد کے گھر رہتی ہوں. یہ مطلب کتاب یہاں اسکرین پہ چلانا شروع کر دیں تو جو انتہا کی بات انہوں نے کی ہوئی ہے وہ کر رکھی ہے. تو یہ میں ٹرکری میں نہیں بلیو کرتا. اگر شہباز شریف نے اگر یہ کہا ہے اس کو اسپیکر کو کہ وہ اگر عمران خان اگر آئے تو ہم واک آؤٹ کر دیں گے، تو پھر عمران خان کے لیے جانا تو بڑا مشکل ہوتا نا، یہ واک آؤٹ کر جاتے اور وہ پھر بریفنگ کو کوئی تسلیم ہی نہ کرتا. صحیح. اور اعتراض صاحب، یہ جو وزیر اعظم نے ابھی آخری تقریر اسمبلی میں کی، انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کی تجاویز انہوں نے طلب کی. پہلے تو ان کا یہ رویہ کچھ بدلا ہوا آپ کو محسوس ہوا؟ جو اپوزیشن کے لیے ان کا لہجہ ہوتا تھا، جو الفاظ ہوتے تھے، وہ اس آخری تقریر میں نہیں تھا، اور اپوزیشن کو اب ویلکم کرنا چاہیے ان کی اس تجویز کا، ان کی اس آفر کا، یا پھر اب اپوزیشن وہی رویہ اختیار کرے جو وہ 3 سال سے کیے ہوئے تھے کہ بات نہیں کرنی ہے ان سے؟ نہیں، اپوزیشن تو اتنا نہیں ہے کہ بالکل بات نہیں کرنی. رویہ پرائم منسٹر نے بھی ذرا بہتر اپنایا ہے. ایک خاص امپرومنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں وہ یہی نہیں کیا شروع ہو گئے، پہلے جملے سے شروع ہوتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، اور آخری جملہ بھی ہوتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا، بیچ میں بھی یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. اس دفعہ انہوں نے ذرا یہ این آر او کے معاملے کو چھوڑ کے بات کی ہے کشمیر کی، بات کی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، بات کی ہے افغانستان کی. افغانستان میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس پہ اگر کوئی شعوری طور پہ ابھی تک بات کرتا رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی بات کرتی رہی ہے، کیونکہ ہم نے ذہن
पुराने भी देखे हुए हैं और चेयरमैन बिलावल करते रहे। ये तो अब एक दूसरे पे बजट की कापियां फेंकने वाले लोग हैं, पीटीआई में भी और मुस्लिम लीग नवाज में भी। जो इन्होंने हल्लड़बाजी की है, जो इन्होंने तमाशा लगाया है, पर ये भी एक चीज़ बड़ी अच्छी है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो अस्करी क़यादत है उसने भी एक पॉजिटिव और नई सोच ली है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। ये अस्करी क़यादत और अफ़गानिस्तान को बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझा जाता था। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये कॉन्सेप्ट दिया था, नज़रिया दिया था जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने, और उन्होंने कहा था कि हम अफ़गानिस्तान में अपना प्रेजेंस और अपनी मर्जी की हुकूमत, हमारी ख्वाहिश की हुकूमत वहाँ इसलिए रखना चाहते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। खुदा न खास्ता इधर से हिंदुस्तान आके सारा पाकिस्तान ले ले तो हमारे वो हम उधर पनाह ले सकते हैं। भाई अगर सारा पाकिस्तान ले ले, हिंदुस्तान खुदा न खास्ता रावी से ही आगे आ जाए, लाहौर से आगे आ जाए, तो आपका क्या रह गया? तो वो एक तकियानूसी था नज़रिया, जिसके बायस पाकिस्तान ने बहुत बड़ी शिकस्त से पाकिस्तान दो चार हुआ। वो कौन सी शिकस्त थी? वो शिकस्त थी 1999 में, जो जलालाबाद ऑपरेशन में हम चल पड़े थे जलालाबाद को लेने। हमारी हुकूमत थी, हमें दबाव डाला प्रेसिडेंट, ये सब तहरीरी और फाइलों पे लिखा हुआ मौजूद है जो मैं अर्ज करने लगा। और सिविलियन गवर्नमेंट के फाइलों में भी है, ये सिर्फ अस्करी फाइलों में वो सीक्रेट बुनियादों पे नहीं है। ये हमारा मौक़िफ़ क्या था? हमारा मौक़िफ़ या इनका मौक़िफ़ क्या था? सदर इसहाक़ खान, मिर्ज़ा असलम बेग साहब, जनरल हमीद गुल साहब और फॉरेन मिनिस्टर जनरल साहबजादा याकूब खान, इनका मौक़िफ़ था कि जनीवा अकॉर्ड के तहत जिस पे दस्तखत 10 फरवरी 1988 में हुए थे, उसके तहत रूसियों का इनखला हो जाना था अफ़गानिस्तान से 10 फरवरी 1989 को। तो इनका मतलब था कि 1989 को जब रूसी चले जाते हैं तो हम अफ़गानिस्तान में अल्लाह बोल के, और हमारे फ़ौजी लिबास में फ़ौजी नहीं पर हमारे फ़ौजी जवान मुजाहिदीन के लिबास में और उनके वो साथ कपड़े और उनके सपोर्ट करते हुए जलालाबाद ले लेंगे, 3 महीने बाद काबुल ले लेंगे, फिर मज़ार शरीफ ले लेंगे। मज़ार शरीफ ले लिया तो आमू दरिया को पे कब्ज़ा कर लिया। आमू दरिया पे हो गया तो सोवियत यूनियन की जो उस वक्त टूट रहा था बिल्कुल, उसकी बैली में आप पहुंच जाए। ये उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग्स दी हमें। अब उसको 30 साल हो चुके हैं, पर ये बाकायदा ब्रीफिंग, ये जिस तरह ये ब्रीफिंग हुई है इसी तरह हुई। हमारा मौक़िफ़ था कि ये आप जलालाबाद या काबुल या मज़ार शरीफ या गजनी या कुंदूज या हेरात या कंधार नहीं ले सकते, क्योंकि रूसी इनखला इस तरह नहीं हो रहा। रूसी यहाँ ये किले छोड़ के जा रहे हैं, ये किले हैं, ये छावनियाँ हैं, इन पे बड़ी मज़ाहमत होगी। और यही हुआ, जलालाबाद ऑपरेशन जब इन्होंने कर लिया तो इसमें कमिट हो गए, तो लाशें आनी शुरू हो गई, वो बड़ी पसपाई हुई। ये तो फरवरी मार्च 1989 का वाक़या है। और ये वो सारी थीम थी कि अफ़गानिस्तान इज़ आवर बैकयार्ड, आवर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आज जो बड़ी अच्छी बात है कि फ़ौज ने ये जो पॉइंट दिया है कि अफ़गानिस्तान में हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं चाहते, वहाँ हुकूमत आए जो अफ़गान अवाम चाहते हैं, वो हुकूमत आए। सही। और तो ये ठीक है। ये अच्छा एतज़ा साहब, जब जो बात आप कह रहे हैं, जब ये बात फ़ौज करती है तो हम अपोजिशन जमाते हैं और तमाम लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं
تو پھر اپوزیشن کی طرف سے اس کو موڑ تروڑ کر اس پر تنقید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر وہ سٹینڈ لے رہے ہیں, امریکہ سے برابری کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, تجارت کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, تو اپوزیشن کو کم از کم اس معاملے پر تو انہیں ویلکم کرنا چاہیے. پھر اس طرح ان کو اتنے اہم اجلاس سے آؤٹ کروا دینا کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں گے, پھر یہ تو کوئی بہتر رویہ نہ ہوا. جس معاملے میں وہ بہتر کر رہے ہیں کم از کم اس حد تک تو ان کی اور حکومت کی تعریف کی جائے. جی, تعریف نہ بھی کریں, میں کہتا ہوں ایک دوسرے کی تعریف نہ کریں, پر ایک دوسرے کی بے وجہ غلطی یا اس کو یہ نہ ٹھہرائیں, قصوروار نہ ٹھہرائیں جو اس میں نہیں ہے. اور یہ جماعتوں میں, سیاسی جماعتوں میں یہ ہونا چاہیے, اس قسم کی برداشت اور رواداری. اور وہ بس جو تھی لطافت سیاست کی اور وہ جو ظرف تھا وہ ہی تقریباً ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا. اب پرسوں جو ان میں شاہ محمود قریشی اور چیئرمین بلاول کے درمیان ہوا, چیئرمین بلاول نے تو پھر اپنے آپ کو ایک مسکراہٹ رکھی چہرے پہ جب شدید حملہ وہ کر رہے تھے شاہ محمود بھی کہ اتنا بچہ سا دیکھا ہے. تو شاہ محمود مطلب ہے پتہ نہیں کو غلط بیٹل میں, لڑائی میں ڈرا ان ہو گئے. اور چیئرمین بلاول نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ جس طرح کے وہ شروع ہو گئے شاہ محمود. اور شاہ محمود نے جس لہجے میں کی, جس غصے میں کی, اب وہ غصہ اور وہ لہجہ جو ہے وہ کس طرح ہم تبدیل کریں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نے تو اپنی اور بلاول کو بہت چھوٹے ہیں. اور اعتراض صاحب یہ سب اس موقع پر ہو رہا تھا جبکہ حکومت ابھی بڑی بہتر پوزیشن میں, اپوزیشن اس وقت پارلیمان کے اندر بھی باہر بھی تقسیم نظر آ رہی ہے. تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ شاہ صاحب اتنے غصے کا اظہار کریں, کیونکہ اس وقت ان کی حکومت معاشی طور پر بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے, جو کہ کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے وہ خود ہی کوٹ کر رہے ہیں. بجٹ بھی وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے. اپوزیشن کی تحریک بھی تقریباً ناکام ہو چکی ہے, وہ پی ڈی ایم تقسیم ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی اس سے علیحدہ ہو چکی ہے. پھر کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں حکومت اس وقت یہ اتنے اسی ایک فیل میں جس طرح اپوزیشن ہوا کرتی ہے. دو باتیں اس میں عرض کروں. ایک تو میں یہ اتنی آسانی سے تسلیم کرنا مشکل ہے کہ حالات بہت اچھے ہیں اور حکومت کو مطمئن ہونا چاہیے اور حکومت کی ہاتھوں بڑی بہتری ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ میرا کیویٹ ہے, میں اس کو بغیر تسلیم کیے صرف اس بحث کے لیے تسلیم کر لیتا ہوں. اگر ہو گئے ہیں بہتر تو پھر تو رویہ وزراء کا بہت ہی زیادہ شیریں گفتار, نرم لہجہ اور برداشت یہ ہونا چاہیے تھا. وہ شاہ محمود قریشی والا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور شاہ محمود قریشی ان میں پھر بھی بہت سلجھا ہوا آدمی ہے. یہ جو بنیادی طور پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. میں کہتا رہتا ہوں کہ 1985 کی جو اسمبلی غیر جماعتی اسمبلی جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کرا دیے, اس کا بہت نقصان ہوا ہے. اس کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ وہ پنیری جو لگائی ضیاء الحق نے وہ آج تک دیکھ لے چل رہی ہے. آج تک وہ درخت بنتے گئے, وہ بڑے درخت اب اپنی طرف سے بن گئے ہیں. اور لیکن ان کا بیسیکلی اصول کیا تھا کہ آپ کسی جماعت سے کوئی آپ کا تعلق نہیں تھا, کوئی آپ کی سیاست نہیں تھی, کوئی آپ کا پارلیمانی رویہ نہیں تھا, پارلیمانی تجربہ, ہر کوئی انفرادی طور پہ فرد 300 کے قریب ایم این ایز اور سینیٹرز آ گئے اسلام آباد میں. کئیوں نے تو پہلی دفعہ اسلام آباد دیکھا اور وہ آ گئے اسلام آباد میں. ان کو یہ ٹھنڈے ہال میں بٹھایا اس وقت ضیاء الحق کے فوجیوں نے, اور فوج نے سارا ماشاء اللہ لگا ہوا تھا اس وقت. اس فوج نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا کون ہیڈ ماسٹر ہے. اور دوسرے دن میں ملایا محمد خان جنیجو صاحب سے کہ یہ آپ کے ہیڈ ماسٹر ہیں. بڑے شریف آدمی تھے پر لوگ نہیں جانتے تھے, کوئی وہ ایم این ایز بھی نہیں جانتے تھے, وہ سینیٹر بھی ان کو اس وقت کے نہیں جانتے تھے. اب اس کے بعد جس کے ساتھ لگایا
وہ لگنے کو تیار تھے. اور آپ گن لیں سارے, میں ان کے اب کیا نام لوں, جتنے اس وقت لوگ زیادہ نمایاں ہیں جو کسی بھی پارٹی, اور بالخصوص مسلم لیگ نواز میں اور پی ٹی آئی میں بھی ہیں, اور چند نسخے ہمارے پاس بھی ہیں, وہ 1985 کی غیر جماعتی اسمبلی سے وہ چونکہ اگے, اور وہ ان کے پاس سوائے اپنی ذات کا اور اپنی ذات کے مفاد کا اور کوئی مسئلہ معاملہ نہیں تھا ان کے لیے. اور وہ بگڑے بچے, سیاست کے بگڑے بچے کے, سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا چاہے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. ججوں کو فون کر کے کہیں کہ یہ سزا دو, اس کو اتنی سزا دو, اور کوئی کچھ نہیں کہے گا. جو چاہیں یہ کرتے جائیں, ان کو کوئی احتساب, کوئی ان کا کچھ ہوتا ہی نہیں, ہوا ہی نہیں. اب اعتراض صاحب, اس وقت سیاسی طور پر تو یہ حکومت ظاہر ہے اس اپوزیشن کی تقسیم کی وجہ سے مضبوط ہوئی ہے نا. اب اس کو یقین ہو چلا ہے کہ اگلی الیکشن تک یہ اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے. بجٹ ابھی بڑی آسانی سے پاس ہو گیا ہے. بجٹ کے دونوں اہم دن شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے, ان کے 12-14 MNAs بھی غائب تھے. کیا کہیں کوئی حکومت کے ساتھ کوئی کسی طرح کی ان کی کوئی خفیہ ڈیل ہوئی تھی کہ حکومت آسانی کے ساتھ بجٹ پاس کروا لے, کوئی بڑا چیلنج لے کر اپوزیشن اسمبلی میں موجود نہ ہو؟ بلاول صاحب نے تو اپنے 56 MNAs ان کے حوالے کر دیے تھے, لیکن وہ خود ہی موقع سے غائب تھے. وہ خود تو موقع سے کیا غائب ہیں, وہ تو ملک سے ہی غائب ہیں. موقع تو پھر موقع ہے, وہ تو ملک ہی چھوڑ کے, بقوہ کی جگہ چھوڑ کے وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کا مطلب ہے, یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے سے کتنی خاموشی ہے مسلم لیگ نواز کی صفوں کی جانب سے, کتنی خاموشی. کیا مریم بی بی کا کوئی بیان آیا, کیا نواز شریف کا کوئی بیان آیا؟ آپ کہاں گجرانوالہ کی تقریر, اور کہاں آپ دم بخود, سانس بند, خاموش, اور ساری پارٹی کو بھی خاموش کیا ہوا ہے. یہ اور وہ زبیر کے ذریعے سفارتکاری ادھر گجرانوالہ میں تقریر ہو رہی ہے, اور بس جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں پھٹیاں پاندے ہیں. صحیح. تو اعتراض صاحب, اگر یہ تو پھر کڑیوں سے کڑیاں چیزوں کی مل رہی ہیں, اگر کہیں کوئی کسی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں تو پھر مستقبل میں کیا پیپلز پارٹی جس طرح سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر لائی ہے, کیا قومی اسمبلی میں بھی اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے اس وقت سوچ رہے ہیں. اس وقت تو ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے کہا ہے, اور چیئرمین بلاول جس طرح آپ بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ میرے سارے ممبر شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ, اور شہباز شریف کو انہوں نے بار 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 بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی تسلیم کیا. وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے یوسف رضا گیلانی کو. وہ تو الزام لگاتے ہیں ہر قسم کا, یہاں تک کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود صاحب, انہوں نے کہا وہ آپ کے ووٹوں سے, وہ تو الزام تراشی تو ختم ہے مسلم لیگ نواز. اس طرح وہ ان کے اسپوکس مین, عام چھوٹے اسپوکس مین ہوں, ایک ان کے گالم گلوچ گروپ ہے. پچھلی گورنمنٹ میں بڑا ایک عجب سا ہوتا تھا, ہر روز پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز نے دونوں نے گالم گلوچ گروپ رکھے ہوئے تھے. اور وہ نوجوان نکل کے, وہ سزائیں بھی ہوئی کنٹیمپٹ کی, نیال ہاشمی اور میں ان کا کیا نام لوں, جو کلال چودھری ہیں, دانیال عزیز ہیں, ایک بڑی لسٹ ہے جن کو ظاہر عدالت نے سلسلے میں بلایا. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے دیکھی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید گفتگو ہوگی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر شہباز شریف نے یہ شرط عائد کی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان کل کے اہم اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے ورنہ وہ واک آؤٹ کر جائیں گے, تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے, چونکہ افغانستان کے ایشو پر, امریکہ سے برابری کے تعلقات پر وزیر اعظم کے جو بیانات وہ بالکل دو ٹوک ہیں, وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو کام حکومت نے غلط نہیں کیا
اس پر حکومت پر تنقید کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اب نون لیگ اس پوری صورتحال پر کیا سوچ رہی ہے, آگے کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ مرتضی جاوید عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. بریک سے پہلے اعتزاز صاحب گفتگو کر رہے تھے, کیا واقعی پہلے تو آپ یہ بتائیے گا شہباز صاحب نے شرط رکھی تھی کہ کل کے اجلاس میں اگر پرائم منسٹر آئیں گے تو پھر اپوزیشن واک آؤٹ کر جائے گی؟ دیکھیں, اس حوالے سے میرے علم میں یہ نہیں ہے, لیکن پچھلی دفعہ جب بھارت کے ساتھ کشیدگی ہوئی تھی اور انہوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی, اس وقت جب نیشنل سیکیورٹی کی یہ میٹنگ ہوئی تھی, بریفنگ کی, تو اس میں عمران خان صاحب خود نہیں تشریف لائے تھے. تو یہ جو اس وقت بجٹ کی صورتحال ہوئی ہے آپ کے سامنے, وفاقی وزراء کے حکم پہ, وزیر اعظم کے حکم پہ وفاقی وزراء نے وہاں احتجاج کیا اور حملہ آور ہونے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا ہی کوئی فیصلہ ہوگا. ہمیں ان قومی ایشوز پہ, ان پہ آنے یا نہ آنے کی کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری لیڈرشپ نے ایسی بات کی ہوگی, لیکن میرے نوٹس میں نہیں. اچھا, لیکن مرتضیٰ صاحب یہ بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی وضاحت بھی چند گھنٹوں پہلے آئی ہے, اور اس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ وزیر اعظم بعض اپوزیشن لیڈرز کے تحفظات کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, ورنہ وہ اس طرح کے اجلاس میں اپنی شرکت کو ہمیشہ یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آفیشیل وہاں سے وزیر اعظم صاحب نے ایک قومی ایشو پہ جب بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی کوشش کی یا قومی اداروں نے کوئی جب قومی ایشو آیا اس میں بات کرنے کی کوشش کی, سیاسی قیادت کو ایک جگہ بٹھانے کی کوشش کی, تو وزیر اعظم صاحب نے بالکل سامنے آ کے وہاں آنے سے انکار کیا. یہ بہت سی مثالیں موجود ہیں. یہ مثال کے معیشت کی بات موجود ہے, یہ جب ابھی انرجی کرائسس میں ملک جا رہا تھا اس وقت کی بات موجود ہے, جب کشمیر کا ایشو تھا اس وقت کا پوری قوم جانتی ہے کہ وزیر اعظم نے, پہلے وزیر اعظم ہے جس نے اے پی سی نہیں کی, یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے قومی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا, یہ پہلا وزیر اعظم ہے کہ بجٹ میں اپنے وزیروں کو کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈر اور ان پہ حملہ کریں. تو یہ قومی اسمبلی کی جو وضاحت ہے, یہ کل انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کے حوالے سے ہمارا موقف بھی انشاءاللہ آ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ قومی ایشوز پہ اتنی رسپانسبل اپوزیشن یہ کہے کہ وزیر اعظم خود ڈینائی کرتے ہیں, اور ڈینائل ان کا بہت دفعہ قوم کے سامنے آ چکا ہے. تو میں نہیں سمجھتا, اور انہوں نے جو بجٹ تقریر کی ہے اس میں معیشت سے ہٹ کے انہوں نے جتنی بھی بات کی ہے, انہوں نے افغان ایشو, افغان پالیسی, امریکن جو پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے اس پہ بات کی ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس میں ملک کی قومی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کے وہ کوئی بات کرتے. برکیف انہوں نے ان تمام فیصلوں کو, امریکہ کے رویے کو, اور جو فیصلے اس سے پہلے افغانستان کے حوالے سے ہوئے ہیں, اس وقت بڑا نازک صورتحال ہے. ایک طرف کشمیر کا ایشو جس میں ہم بالکل پاکستان بے بس نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف جو امریکی افواج کے انخلاء کے بعد جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے, اور یہ جو امریکن سینٹ میں جو جواب دیا گیا ہے پاکستان کے حوالے سے, یہ چیزیں بڑی متضاد ہیں. قومی ادارے کچھ اور کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور یہ عوام بھی اس کا کیا وزیر اعظم کا بیانیہ مختلف لگ رہا ہے آپ کو؟ کل جو بریفنگ اپوزیشن لیڈرز کو دی گئی ہے, کیا اس میں کچھ مختلف محسوس ہوا؟ وہ ان کیمرہ تھی, بریفنگ ان کیمرہ تھی. میں نے آپ کو کہا کہ میں کیونکہ 30-22-30 دن بجٹ میں مصروف رہا, پارٹی ویب بھی ہوں, اور میں اپنے حلقے میں تھا, مجھے اس حوالے سے کوئی اپنی جماعت کی طرف سے یا کوئی اس طرح کی بات ڈسکلوز نہیں کی گئی کہ مجھے پتا ہو. مرتضیٰ صاحب, اپوزیشن کا بنیادی اعتراض ہے کیا وزیر اعظم نے ان تمام معاملات پر اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا, یہ اعتراض ہے, یا پھر جو ان کا بیانیہ ہے جو امریکہ اور افغانستان کے بارے میں ان کی رائے وہ اعتراض ہے؟ گزشتہ 3 سالوں میں وزیر اعظم نے کسی معاملے میں اپوزیشن اور سیاسی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. کووڈ کا کتنا بڑا ایشو ہوا ہے, اس پہ بھی پالیٹکس کی گئی اور اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا گیا. حالانکہ اگر سندھ گورنمنٹ نے, پنجاب نے, ہماری حکومت جب AJK میں اور GB میں جب ہماری حکومت تھی, بہترین حکمت عملی تھی وہاں پہ. تو یہ قومی ایشوز پہ سیاست کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب, وہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں وزیر اعظم صاحب. اور پھر یہ پہلی حکومت ہے جس نے
قومی ایشوز پہ بھی سیاسی قیادت کو بٹھایا نہیں ہے. اب اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آرگومنٹس مزید کیے جائیں کہ کہیں انہوں نے کوشش کی اور اپوزیشن نے. لیکن مرتضیٰ صاحب یہ ابھی جو آخری تقریر جو کی ہے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں، جو بجٹ سیشن کی آخری تقریر تھی، اس میں تو انہوں نے آپ لوگوں سے تجاویز طلب کی ہیں. ظاہر الیکشن اصلاحات بھی ایک قومی مسئلہ ہے، الیکشن صاف شفاف ہوں گے تو آپ لوگ کے اعتراضات دور ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے پہلے یہ بہت بڑا فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم صاحب نے میں جھوٹ بولا ہے، یو ٹرن لیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، دوسرے دن حکومت کے 3 وزیروں نے اس کو ڈینائل کیا کہ نہیں اب یہ لیجسلیشن واپس نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آج وزیر اعظم صاحب نے چاہیے تو یہ تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو رسپیکٹ دیتے کہ انہوں نے ڈیسیژن کر دیا ہے اور وہ سینٹ میں اپنے قائد ایوان کو کہتے. فوری طور پہ کون سی کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اور پھر یہ کون سے 3 وزراء تھے جنہوں نے اس کو ڈینائی کیا؟ یہ جی بابر اعوان صاحب تھے، یہ فواد چودھری صاحب تھے اور ایک اور، جو تینوں نے کہا کہ اب یہ لیجسلیشن واپس نہیں ہو سکی. میں الیکشن بل کے حوالے سے بات کرتا رہا ہوں. باقی بھی جو 20 بل تھے جس طرح بلڈوز کیے گئے، ہماری جو امینڈمنٹس تھی ان پہ ہمیں بات نہیں کرنی دی گئی. جو اپوز کرتا ہے ممبر کا لیگلی رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. اور پھر ایک تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، اس وقت بلڈوز اس طرح ہوا کہ ہم نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن بھی کر دی. اس کے باوجود اسپیکر نے، جب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک ڈپٹی اسپیکر کے رویے کے خلاف ایز اے پروٹیسٹ کی لانچ کی، تو انہوں نے پھر کہا جی ٹھیک ہے ہم اپوزیشن کے اس جو اعتراض ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے، ایک کمیٹی بنے گی. اور اسپیکر صاحب نے ہاؤس میں اناؤنس کیا. اس کے بعد 3 وزیروں نے اسٹیٹمنٹ دی. پھر کل وزیر اعظم صاحب نے بات کی. 8 دن گزرنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے وہی بات کی. اور اب وہ سینٹ کی پراپرٹی ہے اور وہاں سینٹ میں جو سینیریو آپ کے سامنے ہے، ابھی تک ان 12-13 دنوں میں جو کمٹمنٹ اسپیکر صاحب نے کی تھی، حکومت نے کی تھی، اس پہ کوئی پیش رفت ہم نے نہیں دیکھی. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات کر دی، ایک قانون پاس کر کے. اس میں کیا عرض تھی؟ اگر وہ پہلے کنسنسس ڈیولپ کر لیتے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایکٹ لایا جائے آئندہ آنے والے الیکشنوں میں جو الیکشن غیر متنازع ہو اور ساری جماعتوں کا کنسنسس ہو، بلڈوز کرنے کی کیا ضرورت؟ کون سی ایسی جماعت ہے جو غیر متنازع الیکشنوں کے حوالے سے آئین سازی میں اپنا رول نہیں پلے کرنا چاہتے؟ لیکن مرتضیٰ صاحب اب تو ظاہر ہے وہ اب دعوت دے رہے ہیں، کیا اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا بہت تاخیر ہو گئی ہے؟ ان کی دعوت قابل قبول نہیں ہے؟ واپس کریں ٹھیک ہے، اگر وہ سنجیدہ ہے تو یہ ایک اچھی آفر ہے، اچھی بات ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اچھی بات کو برا. کنسنسس قومی ایشوز پہ اور الیکشن دیکھیں کنٹروورشل ہوگا تو پوری قوم تسلیم نہیں کرے گی. آج دیکھ لیں پاکستان 6000 میگا واٹ کی شارٹ فال پہ، ملک میں طبعی لوڈ شیڈنگ ہے 6 اور 7 گھنٹے کیپیسٹی ہونے کے باوجود، بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود. صحیح. اور مرتضیٰ صاحب یہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد، اس میں اس کا مطلب آپ لوگ سیریس نہیں تھے، یہ صرف آپ لوگوں نے دباؤ ڈالنے کے تحت پروٹیسٹ کے طور پر؟ ہم نے ٹوکن اس کے رویے پہ اور اس نے جو آئینی مطلب خلاف ورزی کی، ہمارا آئینی حق جو ہمیں نہیں دیا پارلیمنٹ کے ممبرز کو، اس کے خلاف کیا تھا. اور پھر جب اسپیکر قومی اسمبلی نے ایڈمٹ کیا، ہمیں تسلی دی اور اس نے ہاؤس میں اسپیکر صاحب نے اناؤنس کیا، تو ایز اے گڈ جسچر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہمارا اعتراض تھا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور انہوں نے باقی بلوں کے حوالے سے بھی باقی بلوں کے حوالے سے بھی یہ گارنٹی کی تھی کہ اس پہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی. اور کمیٹی کے ہم نے نام بھی دے دیے، ساری اپوزیشن پارٹیز نے، پیپلز پارٹی نے، ہم نے، JUIF نے، مینگل گروپ نے، ہم نے اپنے پورے جو ممبرز ہیں نمائندگی اسپیکر صاحب کو دی تھی. اب اسپیکر صاحب نے اس سے آگے اس سلسلے کو مطلب کنٹینیو کرنا تھا، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں. تو مرتضیٰ بطور مجموعی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں مطمئن تو اسپیکر کے رویے سے بھی نہیں ہے، تو اسد کیسر صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے عدم اعتماد نہ پلان کی، نہ اس پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ آپ لوگ ابھی لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. مستقبل میں اس طرح کا کوئی پلان ہے یا آپ مطمئن ہو گئے آپ اسد کیسر صاحب کے رویے سے اور ان کے کردار سے؟ دیکھیں اسد کیسر صاحب کے حوالے سے جو آپ خود دیکھیں، جب سپلیمنٹری گرانٹس پہ ہم نے ڈیمانڈ کی، یہ رویہ دیکھیں، سپلیمنٹری گرانٹس پہ جب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ووٹ کی جائے تو انہوں نے ایڈجرنمنٹ آرڈر بھی پورا نہیں پڑھا. وہ کانسٹیٹیوشنل جو سینٹنسز ہوتے ہیں
اس کا حوالہ بھی نہیں دیا اور کہا جی بس پروروگ کرتا ہوں اجلاس، اور اٹھتے ہوئے کھڑے ہوئے، اور کل جب بلاول صاحب نے، شاہد حقان عباس صاحب نے، مولانا اسد صاحب نے ان پہ اعتراضات کیے تو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا سب کے سامنے۔ اب یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کریں گے تو بالکل ہم ہر جو آئینی طریقہ ہے اسپیکر صاحب کو غیر آئینی اقدامات کرنے کے حوالے سے انہیں باز بھی رکھیں گے، اور اپنے جو آئینی حقوق ہیں اس میں عدم اعتماد بھی شامل ہے۔ انشاءاللہ وہ سارے اپوزیشن اس پہ مشاورت کر کے اس پہ غور ضرور کرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور حکومت نے اپنے لیے جو ٹیکس ہدف رکھے ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہیں، اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے کئی دعوے کیے تھے، بہت سے وعدے کیے تھے جن کے مکمل نہ ہونے پر اب انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا کہ حکومت میں آ کر وہ 8,000 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر کے دکھائیں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے، ذرا یہ سنیے۔ تو الیکشن سے صرف 2 مہینے پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے نہیں، جب وہ وزیر اعظم بن گئے پھر ایسا ہو نہیں پایا، اور 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صرف 3,842 ارب کا ٹیکس اکٹھا کر پائی۔ 2019 میں یہ فگرز اور نیچے چلے گئے، اور 13 ارب روپے کی کمی کے بعد حکومت ٹیکس کی مد میں صرف 3,829 ارب روپے ہی جمع کر پائی۔ پھر 2020 میں صورتحال کچھ بہتر ہوئی، لیکن عمران خان کی حکومت اپنے تیسرے سال میں بھی ٹیکس کی مد میں 8,000 ارب روپے جمع نہیں کر پائی، بلکہ اس کا آدھا ٹیکس بھی جمع نہیں کر سکی، اور 2020 میں صرف 3,997 ارب روپے ہی ٹیکس کی مد میں جمع ہوئے۔ رواں مالی سال حکومت 4,732 ارب روپے جمع کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، جو اس کے ہدف سے تقریباً 18% زیادہ ہے، لیکن 8,000 ارب روپے جمع کرنے کا دعویٰ اب بھی پورا نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ خیرات دی جاتی ہے۔ کئی بار خانم اسپتال میں دی جانے والی خیرات کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں شکوہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی سنیں۔ شاید وزیر اعظم عمران خان یہ امید کرتے ہیں کہ جو قوم اتنی خیرات دیتی ہے وہ ٹیکس بھی دے گی، لیکن اگر ایسا اس حکومت میں بھی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اس حکومت پر بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ یہ ماننے کو شاید تیار نہیں ہے، اور ان کو دیا گیا ٹیکس صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے گا۔ حکومت نے ٹیکس آمدنی بڑھانے کے لیے قابل ٹیکس آمدن چھپانے اور انکم ٹیکس نہ دینے والوں کو اب گرفتار کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا کہا اس بارے میں وزیر اعظم نے، یہ بھی ذرا سن لیجیے۔ تو وزیر خزانہ شوکت ترین نے بالکل واضح اور کلیئر کر دیا ہے کہ اب کوئی ایسا شخص بچ نہیں پائے گا جو ٹیکس نہیں دے گا، اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تنخواہ دار طبقے کے لیے نیا سیلری ٹیکس ریٹ بھی نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اب سالانہ 6 لاکھ تنخواہ ہونے پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک سالانہ تنخواہ پر 5% ٹیکس دینا ہوگا، اور 12 لاکھ سے 18 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 10% ٹیکس لگے گا، اور اسی حساب سے اس سلیب کے تنخواہ داروں کو 30,000 روپے سالانہ رقم جمع کروانا ہوگی۔ تو اب اس حکومت نے جو ٹیکس کا ہدف رکھا ہے، کیا وہ اتنا آسان ہوگا پورا کرنا؟ پھر بہت سارے ٹیکسز کو ختم کر دیا گیا، کسی ٹیکس کو کم کر دیا گیا، تو حکومت اپنا ہدف کس طرح سے پورا کر پائے گی؟ اسی سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ پاشا صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے، حکومت میں نہیں تھے، کہتے تھے کہ 8,000 ارب روپے میں اسی قوم سے جمع کر کے دکھاؤں گا، لیکن اب بمشکل یہ حکومت اپنے تیسرے سال 4,700 کے فگرز تک پہنچ سکی ہے، اور اگلا سال پھر 5,800 اور 900 ارب روپے ٹیکس جمع کر پائے گی حفیظ پاشا صاحب یہ حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہ کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ 8,000 ارب تک ہمارا ہدف جو ہے ٹیکس کا پورا ہو سکتا ہے، وہ اس لیے بھی شاید کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے جو سب سے امیر طبقہ ہے جسے ہم ایلیٹ کہتے ہیں، ان کو جو بے شمار مراد دیے گئے ہیں وہ اگر آپ ملا لیں، اور جس پہ ہم نے کچھ کام بھی کیا ہے، تو اندازہ یہ ہے کہ تقریباً کل کم از کم 2 سے 2,500 ارب آپ جو ہیں مراد دے رہے ہیں سب سے امیر طبقے کو۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ اکٹھا کر پاتے تو یقیناً آپ کے ریونیوز میں بہت اضافہ ہو سکتا تھا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ کے ٹیکس لاز وغیرہ جو بنتے ہیں اس میں ان کا رول بہت ہوتا ہے۔
تو وہ والنٹریلی نہیں دینا پاتے. ہم نے ایک سروے کیا تھا پچھلے دنوں اور لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ ٹیکس کم کیوں دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے 2 وجوہات ہیں کہ ہم کیوں دیتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں دیں جب اس ملک کے سب سے امیر طبقہ جو ہے وہ نہیں دیتا ہے. 40% لوگوں نے یہ کہا تھا. دوسرے 40 سے 45% لوگوں نے یہ کہا تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ ہم کیوں دیں بھائی, جب ہم دیں گے تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا, یہ کرپشن میں لگ جائے گا اور کام جو ہے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کا. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ بدل ہو چکے ہیں. اور اگر آپ نظام میں ایک جسے کہتے ہیں نا چھڑی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بڑے سنبھل کے کیجئے, اس لیے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ اور شیٹر ہو سکتا ہے. ہمیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نظام میں والنٹری اسپرٹ کے بیسس پر کام کریں. صحیح. سیلف اسسمنٹ کا نظام وہ لے آئے ہیں, بہت اچھا اسٹیپ ہے حکومت کا, ماشاءاللہ اسے کامیاب ہونا چاہیے. مگر جب تک آپ یہ 2 چیزیں نہیں کریں گے کہ جو سب سے امیر طبقہ, مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت تقریباً 75% آپ کے ریونیو انڈائریکٹ ہیں جن کا قیمتوں پہ اثر پڑتا ہے, عام شخص پہ پڑتا ہے. یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں صرف 25% آپ ڈائریکٹ ٹیکسز سے اٹھا رہے ہیں, اور ڈائریکٹ ٹیکسز وہ ٹیکسز ہیں جو امیر دیتے ہیں. صحیح. اور اس لیے صاحب یہ جس امیر طبقے کی مراد کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں 2 سے 2,500 ارب روپیہ یہ جمع ہو سکتا ہے, یہ کون سا امیر طبقہ ہے؟ یہ بڑے بڑے بزنس مینس کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو جو مراد دی ہوئی ہیں وہ حکومت نے وہ براہ راست مراد دی ہوئی ہیں, ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے. ذرا اس کی تھوڑی وضاحت ہو تو لوگوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو سکے گی. سب سے پہلے جو ہمارا ایک بہت امیر طبقہ ہے جو ہمارے زرعی شعبے میں ہیں, جو ہمارے بڑے زمیندار ہیں, 1% زمیندار پاکستان کے ان کے ہاتھ میں 23% زمین ہے. آپ یہ سوچئے کہ ان کے جو زمین ہے ان کے پاس وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم ہمیں اس طبقے سے ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کم از کم 150 سے 200 ارب ملنا چاہیے, کم از کم. اچھا. ملتا کیا ہے؟ کھینچ کھانچ کے 2 ارب روپے. آپ کا پورا جو سب سے امیر طبقہ ہے وہ 2 ارب دے رہا ہے زرعی شعبے سے. دوسری طرف آپ آ جائیے, آپ جو ہمارے بڑے بڑے گھر والے لوگ ہیں, پراپرٹی اونرز جو بڑے اچھے لوکیلٹیز میں رہتے ہیں, 2-2, 3-3 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, ان کی پراپرٹیز کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10 کھرب ہے. اچھا. 8 سے 10,000 ارب. ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ سب ملا لیجئے, پروونسز کا بھی اربن پراپرٹی ٹیکس اور حکومت کا بھی رینٹل انکم ٹیکس, کھینچ کھانچ کے 25 سے 26 ارب روپے ملتے ہیں. یہ 2 ہی ایسے اگزامپل ہیں جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح کے مراد بانٹے ہوئے ہیں. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جب ایک شخص جو ایک بہت بڑے گھر میں رہتا ہے اور اس کی پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے 10,000 روپے بنتی ہے, تو پھر آپ بتائیے کہ یہ کون سا نظام ہے, اس میں کہاں انصاف کا پہلو ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے ماضی میں تو یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں, لیکن یہ حکومت تو یہی سارے نظام تبدیل کرنے آئی تھی. ان 3 سالوں میں بھی یہ شرح تبدیل نہیں ہوئی. یہ بڑے بڑے زمینداروں سے ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ نہیں بڑھی. یہ بڑے بڑے بنگلوں والوں سے بھی جو بڑے بزنس مین ہیں ان سے بھی نہیں بڑھی. تو یہ حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح کہیں کسی دباؤ کے تحت بلیک میل ہو رہی ہے, ان کو مراد دینے پر مجبور ہے؟ یہ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے روش؟ دیکھیے, سیاسی جو طاقت ہے وہ امیر طبقے کے پاس ہے. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر اس دن کی سپیچ میں ذکر کیا, انہوں نے خود ان کو اندازہ ہے اس بات کا, اور میں نے بھی انہیں ایک بہت امپورٹنٹ پریزنٹیشن دیا تھا کچھ 6-7 مہینے پہلے, اور میں نے انہیں بتایا تھا اس لیے کہ ہماری زندگی گزری ہے اس ریسرچ میں. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ ہماری ایلیٹ جو ہے ان پر ٹیکس کا بوجھ بہت کم ہے, اسے بڑھانا چاہیے. اس بجٹ میں نمایاں طور پر, اب آپ ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیجیے, ہمارے پرسنل انکم ٹیکس میں
11 स्लैब मौजूद हैं और सबसे हाईएस्ट रेट जो है 35%, वो कौन से इनकम पे लगता है? 7.5 करोड़ की इनकम किसी शख्स की हो तो उस वक्त वो जाके 35% उसके इनकम जो 7.5 करोड़ के ऊपर हो उस पे देता है। ये निज़ाम ऐसा है कि सारी दुनिया में इतना ऊंचा लेवल नहीं दिया है आपने हाईएस्ट रेट के लिए। बांग्लादेश में तकरीबन ये पाकिस्तानी रुपयों के लिहाज से 1 करोड़ 20 लाख पे हाईएस्ट टैक्स रेट लग जाता है। हमारे यहाँ इस निज़ाम को, इन फिगर्स को क्यों नीचे नहीं लाया जा रहा, तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा? रुकावट क्या है? क्या कानून साजी करने की इसमें ज़रूरत है, या किसी भी बजट से पहले 4-5 माह की तैयारी के साथ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उसकी पूरी टीम होती है, वो ये सारी चीज़ें वज़ीर आज़म की अप्रूवल से इम्प्लीमेंट कर सकती है? 100%। सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश है, इतनी ताकत है, इतनी सियासी उनमें इतनी वो है स्ट्रेंथ कि वो कर पाए? ये असल टेस्ट तो हमारे निज़ाम का अब ये है। पावर स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गुंजाइश बहुत है। अल्लाह के फजल से हम 8,000 नहीं तो कम से कम 7,000 अरब तक तो पहुंच सकते हैं, मगर उसके लिए आपको ऐसे इक़दाम लेना पड़ेगा जिनको इंसाफ पे बेस्ड हो। इनकम टैक्स के निज़ाम को बढ़ाएं, उसको कम से कम 40% शेयर हो उसका, और फिर आपके निज़ाम में एक इंसाफ का पहलू आएगा। लोग खुद देंगे टैक्स, कहेंगे ये बहुत अच्छा निज़ाम है, ये फेयर निज़ाम है, ये इंसाफ पे बेस्ड निज़ाम है, इसके हम साथ हैं, हम खुद भी जितना हो सकता है देंगे। सही। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी ये बात समझ आती है तो शौकत तरीन साहब ज़ाहिर है वो भी एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पहले भी रह चुके हैं, उनके या जो दीगर फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी ये बात नहीं समझ आती कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये समझा सकें? देखिए, कुछ दिन पहले बजट से पहले ये कहा गया था कि हम स्लैब जो हैं वो 11 से 5 या 6 पे ले आएंगे, तो यानी कि जो सबसे ऊंचा रेट लगेगा वो कम इनकम पे लगेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, वो रोक दिया गया। अब आप इसके आगे क्या कह सकते? सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे इस टैक्स कलेक्शन को हुकूमत बढ़ा सकती है और ये 7,000 अरब तक भी अमली तौर पर जा सकती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।